हेलो मैं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, यकीन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में। लेकिन बात जिस चीज़ पे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो, और इसके साथ साथ इंडिया ने अपने ताल्लुकात बेहतर किए, बल्कि मैं कहूँगा काबुल ने दिल्ली के साथ बेहतरी लाए हैं ताल्लुकात में। इससे पहले बेहतर थे, लेकिन जिस वक्त तालिबान आए उसके बाद हालात काफ़ी ख़राब हुए। अब दोबारा बेहतरी देखने को मिल रही है। लेकिन सऊदी अरेबिया की बात और अफगानिस्तान दोनों की इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है कि दोनों के साथ पाकिस्तान के भी काफ़ी करीबी रवाबित हैं और थे। डॉक्टर साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच सर। आपको सलाम, आपके सुनने वालों को सलाम, नमस्ते। और आपके सुनने वालों को मैं इनवाइट करता हूं कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। बल्कि ये मैं भी अनाउंस कर लेता हूं कि डॉक्टर साहब का कॉन्वर्सेशन के नाम से वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपनी एनालिसिस जो है मुख्तलिफ इंटरनेशनल इश्यूज के हवाले से वो वहाँ पे बात करते हैं। तो यकीनन आप लोग देख भी रहे होंगे, और जो लोग नहीं देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको देखे भी और सब्सक्राइब भी करें। सर, टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो ये है कि रियाद और न्यू दिल्ली के दरमियान पहले शायद ये एक ख्याल किया जाता था कि ताल्लुकात नहीं हो सकते, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी जी का विजिट और फिर जो किंग है सऊदी अरेबिया का, उनका विजिट न्यू दिल्ली का, MBS अब एक दफा फिर आ रहे हैं। क्या हुआ है कि लास्ट 5 to 10 ईयर्स को हम देख लो, और आर्मी चीफ्स का आपस में आना जाना जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। अब क्या ऐसा हुआ है कि ताल्लुकात इस लेवल पे पहुंचे हैं दोनों कंट्रीज के बीच? देखिए, देयर आर टू थिंग्स। एक के कुछ फर्क आ गया है, समथिंग हैज चेंज्ड, तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट हैज चेंज्ड। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा परसेप्शन था कि सऊदी अरेबिया के रिश्ता पाकिस्तान के साथ मजबूत है, was clouding the perception कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में कोई नेगेटिविटी नहीं है। समझे आप? इतना वो बहुत अच्छे, मतलब लंगोटी यार तो नहीं थे, but there were never any bad relations. तो मुझे ये पढ़ के ताज्जुब हुआ कि किंग अब्दुल अजीज भी इंडिया आए थे 55 की बात, और उसके बाद जवाहरलाल पंडित नेहरू भी गए वहाँ पर। फिर मनमोहन सिंह के ज़माने में 2000 मेरे ख्याल से 12 में शायद जो करंट किंग है वो इंडिया आए, या किंग अब्दुल्ला, वन ऑफ द किंग्स केम टू इंडिया 2000 में। मनमोहन सिंह भी गए। नरेंद्र मोदी ने 2 ट्रिप्स किए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 ट्रिप्स किए हैं सऊदी अरेबिया के, और ही हैज़ रिसीव्ड सऊदी अरेबिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनफैक्ट मोदी को 2 अवार्ड्स मिले बहरीन और सऊदी अरेबिया से, जो उस लेवल के उनको इंडिया में भी नहीं मिले अवार्ड्स जिस लेवल के अवार्ड्स उनको सऊदी अरब और बहरीन से, गल्फ से मिले हैं। सो दैट शोज कि द मिडल ईस्ट और खासतौर से गल्फ का जो इलाका है इज ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स रिलेशंस नॉट ओनली विद इंडिया, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ पर्सनली देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल डिप्लोमेसी। पिछले 3-4 साल में सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गए इंडिया में, तकरीबन $3-3.5 बिलियन ऑयल के हिस्से में। रिलायंस के साथ भी काफ़ी पार्टनरशिप हो रही है, अरामको की। सो देयर इज एन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट गोइंग ऑन। ट्रेड तो बहुत ही ज़्यादा है, सालाना तकरीबन $30 बिलियन का ट्रेड है। इंडिया तकरीबन $25 बिलियन का तेल खरीदती है सऊदी अरेबिया से। सबसे ज़्यादा इराक से खरीदती है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, बीच में ये रशिया आ गई, ये करंट यूक्रेन वॉर के वो बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटेड 30% डिस्काउंट जो मिल रहा है उसमें। उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से अगस्त के महीने में इंडिया बॉट मोर ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया देन रशिया। हाँ, तो 25 बिलियन तक वहाँ है। फिर इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी सऊदी अरेबिया को कुछ 6-7 बिलियन की रेंज में है। तो इट इज इंडिया इज, आई थिंक सऊदी अरेबिया इंडिया 4th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, और बहुत सारे लाखों इंडियंस काम करते हैं सऊदी अरब में। जिधर से
فارن کرنسی بھی آتی ہے, ڈالرز وغیرہ. سو دیر آر لاٹس آف فائنینشیل ریلیشنز, اور اب کلچرل ریلیشنز بھی بڑھنے لگے ہیں. میں سنا کہ یوگا بہت پاپولر ہو گیا ہے سعودی عرب میں. سو دیر از آلسو لاٹ آف کلچرل ریلیشن شپس بڑھ رہے ہیں. تو اس کی بدلنے کی وجوہات کیا ہے؟ جی دیر آر 2 or 3 reasons. ایک کہ نریندر مودی نے خود 2014 کے بعد جب وہ آئے, انہوں نے جینوئنلی بہت کوششیں کی, خاص طور سے گلف اور مڈل ایسٹ کے ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی انڈیا کی. سو ہی وینٹ آؤٹ پرسنلی, ڈپلومیسی وغیرہ. کیونکہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی گورنمنٹ کے خلاف جو کرٹیسزم آتا ہے کہ اٹ از ناٹ گڈ فار مسلمز ایٹ ہوم, اس کرٹیسزم کو یہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے نا کہ اٹ ہیز بیٹر ریلیشنز with Muslims all over the world. تو اگر it is an anti-Muslim party تو پھر international relations میں why are Muslim countries so more friendlier with India now than they ever were. تو یہ اس لیے بھی وہ diplomacy was very important. لیکن 1992 سے انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے, اور کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا جو پاکستان کے ساتھ جو خفیہ جنگ ہوئی تھی اس میں اس زمانے میں تو انڈیا کو اسرائیل کی طرف سے کافی سپورٹ ملا تھا اس پرٹیکولر جنگ میں, رائٹ. تو اس کے بعد سے اب ریسنٹلی جب سے یہ ابراہیمک اکارڈز کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اسرائیل اور جب سے ایران کا جو یوں کہیے کہ ایران کا جو ڈیمونائزیشن ہو گیا ہے مڈل ایسٹ, یو ایس میں, ویسٹ میں, اور یہ پرسیپشن آ گیا ہے کہ اٹ از ڈیسٹیبلائزنگ دا مڈل ایسٹ, خاص طور سے ایران اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات بہت ہی خراب ہو گئے, یہاں تک کہ ایران نے اٹیک بھی کیا سعودی عربیہ کے ریفائنریز پر. تو اس کے وجہ سے سعودی عربیہ ہیز کم کلوزر ٹو اسرائیل. رائٹ. ابھی تو فلائٹس بھی ہو گئے. آپ کو پتا ہے وہ جو پہلی فلائٹ جو سعودی عربیہ سے اسرائیل سے سعودی عربیہ کو گئی وہ ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی. So suddenly what has happened is کہ اسرائیل is now playing that magnet کہ سعودی عربیہ اسرائیل کے قریب آ گیا ہے, انڈیا ویسے بھی قریب تھا. تو اس وجہ سے بھی مجھے لگتا کہ سعودی عربیہ از ریئلائزنگ. دوسری چیز اگر آپ سعودی کی طرف سے دیکھیں کہ سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے اور آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے, وہ ایک ہی ہے, which is dependence on America. ہاں امریکہ نے جنگ لڑی ہے نا سعودی عربیہ کے لیے 1990 بالکل 92 کی گلف وار جو تھی, بالکل گلف وار فار سعودی عربیہ. تو سعودی عربیہ از ناؤ ٹرائنگ ٹو ڈیورسیفائی اٹس سیکورٹی گارنٹرز. تو اب سعودی عربیہ کے پاس 2 مزید نئے ایسے دوست بن گئے ہیں جو اس کی سیکورٹی میں اس کی مدد کر سکتے ہیں, وہ ہے اسرائیل اور انڈیا. اور اگر پاکستان ان کی بیک پاکٹ میں ہے یا نہیں وہ اب پاکستانی جواب دے گا, بٹ آئی ہیو اے فیلنگ کہ آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک مسلم نیٹو کا پروپوزل آیا تھا, اور وہ ہے سر وہ جو اسلامک ایک فورس بنائی ہے انہوں نے 43 کنٹریز کی, راحیل شریف صاحب ابھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اس وقت بھی ریاض میں اس کا ہیڈ آفس ہے. جی ہاں, بٹ the thing was پاکستان did not give it the kind of response they wanted, Saudis. پھر یمن کی جنگ میں بھی سر وہ تو رسپانس یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں آپ وہ کر لیں, یمن کے اوپر چڑھ دوڑیں ہمارے لیے, تو وہ تو بس ان کا رسپانس تو سر یہی ہوتا ہے. اور اسی کے اوپر میرا مطلب 2-3 شوز میرے الجزیرہ ٹی وی کے ساتھ ہوئے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کیا ہوگا. تو خیر اینی وے پلیز سر یور کمنٹ. دیکھیے جہاں تک کہ سعودی پرسیپشن ہے نا, میں سعودی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ یمن میں جو ان کو سپورٹ نہیں ملی پاکستان کی, they have concluded they cannot rely on Pakistan for security. اس وجہ سے بھی ان کو دوسری سورسز کو, یعنی the big brother was America, the small brother was Pakistan نا, جہاں پچھلے 50-60 سال میں. اب دونوں سے وہ کنونسڈ ہے کہ they are not, مطلب وہ اوباما کے زمانے میں بھی, اب بائیڈن کے زمانے میں, بائیڈن نے تو پرایا اسٹیٹ بنانے کی دعویٰ کیا تھا سعودی عرب. سعودی must be very nervous about both Pakistan. لیکن can you take Pakistan?
تو اس لیے وہ سر کیا ہندوستان ان کے لیے کیا ہندوستان کی تو یہ پالیسی ہے ہی نہیں نا. پاکستان کی تو چلو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی یہ پالیسی رہی ہے اس طرح کی چیزوں کی, اور کافی ساری ڈپلائمنٹ رہی ہے ریاض میں. اس وقت بھی پاکستان کی کافی ساری فوج موجود ہے, بلکہ ایون MBS کے جو جسے کہتے ہیں کہ محل ہے اور جو باقی سیکیورٹی ہے وہ بھی پاکستانی کمانڈوز کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن سر کیا ہندوستان کو یہ والی بات, تو میرا خیال ہندوستان تو بالکل نہیں, اگر پاکستان نہیں مان سکتا یا مان نہیں رہا یا امریکہ نے نہیں کیا, تو آپ کو لگتا ہے سر ہندوستان ان کے لیے یہ ساری چیزیں کرے گا؟ یمن میں لڑے یا عراق میں لڑے یا ایران کے خلاف لڑے. India is not going to substitute, مطلب India is not a substitute to Pakistan, مطلب it's like it's a different, وہ comparison ویسا نہیں کر رہا ہوں میں جی کہ ارے بھائی ٹیکسی نہیں مل رہی تو اوبر منگا لے, نہیں that's not ویسی بات نہیں ہے. ہاں مطلب انڈیا از ناٹ. لیکن سر میں سعودی عربیہ کی ایکسپیکٹیشنز کی بات کر رہا ہوں, میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان یہ کرے گا یا کوئی اور, لیکن میں نے کہا کہ پاکستان نے اگر ان کو نہ کر دی تو کیا ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان ان کو ہاں کر دے گا؟ نہیں, لیکن اگر وہ ہندوستان, میں مثال دیتا ہوں, اگر آپ مجھے لیٹس سے کہ آپ سالانہ مجھے $80 دے رہے ہیں جی, اور آپ سڈنلی 60 دینا شروع کر دے رہے تو ڈراپ کافی ہو گیا. لیکن اگر آپ مجھے $2 دے رہے ہیں سالانہ اور سڈنلی آپ 4 دینے لگے تو وہ ڈبل ہو گئی ہے. ڈبل ہو گئی ہے, رائٹ. تو انڈیا سعودی عربیہ کا ویسا معاملہ ہے. بٹ آئی ہیو اے فیلنگ کہ the Saudis also think کہ وہ جتنا انڈیا کے قریب آئیں گے پاکستان will bend backwards to support Saudis. Okay, okay, سمجھ رہے ہیں آپ؟ right. اگر پاکستان cannot take its relations with Saudi Arabia now for granted, انٹرنیشنل فورمز میں آپ کشمیر کو لے کر یا کوئی دوسرے فورم پہ یو کی ناٹ ایکسپیکٹ دا سعودیز ناؤ ٹو سپورٹ پاکستان اگینسٹ انڈیا. تو انڈیا کے لیے تو یہ میجر ڈپلومیٹک وکٹری ہے کہ ون آف دا لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ از آن اٹ سائڈ اور ایٹ لیسٹ ناٹ اگینسٹ اٹ, رائٹ. اور پاکستان کے لیے یہ پرابلم ہو جائے گا کہ دیٹ مینس پاکستان ول ہیو ٹو گیٹ ان لائن جہاں تک کہ سعودی کا سوال ہے, رائٹ. تو اٹ از دیٹ کائنڈ آف اے ڈپلومیسی. پلس وہ کہتے ہیں نا چڑھتا سورج ہے انڈیا اب, اٹس رائزنگ پاور, تھرڈ بگیسٹ اکانومی, ففتھ بگیسٹ اکانومی, تھرڈ بگیسٹ ڈیفense بجٹ. تو اٹ از فولش فار سعودی عربیہ ناٹ ٹو کم کلوزر ٹو انڈیا. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں آپ, جی اس پہ زیادہ لکھا نہیں جاتا اور کہا نہیں جاتا, مجھے پتا نہیں کیوں, کہ اگر لیٹس سے کہ کل سارے انڈینز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سعودی عرب, وہ ملک کولیپس ہو جائے گا. بالکل. انڈینز مینج دی انٹائر مڈل ایسٹ, آپ ہر جگہ جا کے دیکھ لیں وغیرہ, کئی چیزوں میں, ٹیکنالوجیکل چیزیں میں انڈین انجینئرز آر ورکنگ. آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ, مجھے یاد نہیں کتنے نمبر, بٹ لاکھوں میں ہے جو انڈینز وہاں پہ کام کرتے ہیں. سو سعودی عربیہ ریکگنائزز کہ انڈیا از اے سورس آف ٹیکنالوجیکل اسسٹنٹ. آپ کو پتا ہے اس بار حج کی سم آف دا ٹیکنیکل سائٹس آر مینجڈ بائی انڈین کمپنیز, امریکہ میں ویزا وغیرہ ایلوکیشنز. So Saudi is diversifying its dependence on many things. Okay. From the west سے لے کے وہ ایسٹ, یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سعودی عربیہ کا تھوڑا سا پیوٹ ٹو ایشیا ہے with regards to India. اچھا لیکن سر کیونکہ وہ چائنا کی طرف بھی پلٹ رہا ہے نا. بالکل, چائنا کی طرف بھی ہے, رشیا کی طرف بھی ہے, جو پہلے نہیں تھا, کیونکہ امریکہ ہی سارا کچھ ہوتا تھا اور سارا کچھ امریکہ ہی کرتا تھا. آئل پروڈکشن بڑھانی ہے تو بڑھانی ہے, امریکہ کہتا ہے تو بڑھ جاتی ہے, اور گھٹانی ہے تو امریکہ کہتا ہے تو گھٹ جائے گی. یہ سارا کچھ مینج ہوتا تھا. لیکن اب ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں شاید کام نہیں کر رہی. ایون جو بائیڈن نے وزٹ کیا, ان کو کہا کہ آپ پروڈکشن کو مینٹین رکھے جو آپ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے اوپیک میں جا کے ویانا میں یہ بات کی, میٹنگ ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے کٹ کر دیا پروڈکشن کو. سر یہ ساری چیزیں, لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کر لیں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی ویک ہے اور انڈیا کی بہت اچھی ہے, یا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ یار, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ چڑھتا سورج سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, تو کس طرف ہم دیکھیں اس کو؟ See, there is several things. Unfortunately, جو مسلم ورلڈ ہے اس میں جو اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت کمزور ہے ابھی بھی. جی. سو فار ایگزامپل
जिस तरह का सोफिस्टिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया की, वैसा ना सऊदी अरब में है ना पाकिस्तान में. इंस्टीट्यूशनल, सो फॉर एग्जांपल इंडिया में जो नरेंद्र मोदी साहब गए थे सऊदी अरब, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एस्टैब्लिश हो गया. तो अब एक बाकायदा इदारा बन गया है जिसका मकसद ये है कि वो सऊदी और इंडिया के ताल्लुकात को बढ़ाएं और आगे चलें. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा, अगर आप गेस कर लें तो गेस कर लें. तो मेरी मुलाकात हुई थी एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के साथ गल्फ में, और इट वाज नॉट हैप्पी, मतलब ही वाज नॉट, वो चाहते थे कि मैं उनके साथ इंडियन की तरह बात करूं, लेकिन मैं उनके साथ अमेरिकन की तरह बात कर रहा था. ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद इट. तो उसके बाद भी उन्होंने कहा ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस. और आपको पता है कि शैडो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास. जी बिल्कुल. यानी बोलने वाला एक, काम करने वाला कोई और. जी बिल्कुल. तो मैं एक्चुअली दंग हो गया जब मुझे पता चला कि तो ये जो असल मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, बस वो ऐसे ही फिरते रहते हैं, जो एक्चुअली काम करता है वो कोई और है. सो इट इज ए वेरी थिन डेवलप, इस तरह की अजीब इंस्टीट्यूशनल, रॉयल फैमिली से लोग आते हैं. यू थिंक कि वो सुबह 7 बजे ऑफिस में आके रात के 9 बजे तक काम करते हैं. यू कैन बेट कि जयशंकर करते होंगे. हर रोज वो ऑफिस आते होंगे. बिल्कुल. यू थिंक कि सऊदी मिनिस्टर्स इस तरह रॉयल फैमिली के नहीं होते. सो इंडिया इज हेल्पिंग सऊदी अरेबिया एक्चुअली मैनेज देयर रिलेशनशिप. ये स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी पार्टनरशिप काउंसिल है. जी जी. वैसे अफगानिस्तान के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है इंडिया का. तो मुझे लगता है कि इंडिया इज एबल टू प्रोवाइड ए विजन ऑफ द फ्यूचर रिलेशनशिप, कि हम कल्चरली भी आगे बढ़ेंगे और इकोनॉमिकली, विच आर द टू लेग्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. तो आप देख रहे हैं कि दोनों फ्रंट्स पे आगे बढ़ रहे हैं. सऊदी हैव कमिटेड टू नियरली $45 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. और जितना सऊदी इंडिया में इन्वेस्ट करते जाएगा वो उतना, यूं कहिए कि हॉस्टेज होते जाएगा. फिर उसके इट विल नॉट बी इजी फॉर सऊदी अरेबिया टू टर्न ना. अगर आप किसी मुल्क में $100 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए तो देन यू आर स्टक विद देम, राइट. सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच में जो ताल्लुकात है वो गहरे होते जाएंगे, डीपर एंड डीपर, with a lot of financial stake in the bargain. और it is just a matter of time जब security issues भी डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे. मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूं बिल्कुल. और मैं बिल्कुल, ये मेरे माइंड में, बल्कि मेरे पास एक क्वेश्चन भी है कि डिफेंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं, इस वक्त इंडिया मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स बना रहा है और बहुत सारी चीजें, मिलिट्री प्लान्स बना रहा है, बाकी चीजें हैं. तो ये चीजें भी क्या इन फ्यूचर सऊदी अरेबिया को हेल्प की जा सकती है, और क्या पाकिस्तान के लिए रियाद में मजीद मुश्किलें होंगी या ऐसा कुछ नहीं होगा? See, the thing is, सऊदी अरब के पास अभी भी पैसा ऐसा है कि they can buy top of the line. तो अगर वो BMW खरीद सकते हैं तो मारुति क्यों खरीदेंगे? जी. तो हथियार तो वो लेते रहेंगे अमेरिका से जब तक अमेरिका उनको बेचेगा. जी. जब अमेरिका बेचना कम करेगा तो वो पलटेंगे रशिया के तरफ. डिपेंड्स ऑन हाउ रशिया स्ट्रैटेजी. खुद इंडिया रशिया से खरीदता है एयरफोर्स वगैरह. सो द साउदीज विल कंटिन्यू टू बैट. लेकिन सिक्योरिटी की कोऑपरेशन में जरूरी नहीं कि खाली हथियार बेचें. जी बिल्कुल. सिक्योरिटी में प्लानिंग, थिंकिंग अबाउट इट. आई थिंक देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ इजरायली इनपुट इन द सऊदी सिक्योरिटी के मामले में. तो इंडिया का भी बढ़ जाएगा. सो फॉर एग्जांपल ये जो यमन के मसाइल है ईरान के साथ, द अदर थिंग इज के सिक्योरिटी का मामला विल बी ए लिटिल स्लो बिकॉज इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. हाँ, और अगर सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात यूएस के साथ आइंदा खराब होने लगे, बट दैट डजंट मीन कि इंडिया के ताल्लुकात फ्यूचर में सऊदी अरेबिया यूएस के साथ खराब होने लगेंगे. दे माइट इवन बी गेटिंग बेटर एंड बेटर. तो वहां पे शायद सऊदी अरेबिया के साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, बिकॉज ऑन सिक्योरिटी मैटर्स इंडिया में नॉट वांट टू टेक साइड्स विद सऊदी अरेबिया अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट ईरान, राइट. जिस तरह से वो ईरान की साइड नहीं लेंगे अगेंस्ट
Saudi Arabia. So I جی have a feeling کہ you will see کہ economic اور cultural اور diplomatic تعلقات بڑھتے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کو پتا ہے سلمان خان نے ایک آلریڈی شو کر چکا ہے سعودی عرب بالکل میں اس طرح کی ایگزیکٹلی چیزیں. بالکل تو اس لاسٹ طرح ایئر کے کافی بڑا شو ہوا تھا. ایگزیکٹلی تو اس طرح کی چیزیں بڑھتے جائیں گے. پیپل ٹو پیپل ریلیشنز پہلے بڑھیں گے. سیکیورٹی میرے خیال سے ول کم سلوور ان دا بیک. ٹرین کی کہیے کہ آخری ڈبہ پیچھے ٹرین کا ول بی آن ہارڈ کوڈ سیکیورٹی, لیکن اوکے انٹیلیجنس شیئرنگ وغیرہ کافی شروع ہو جائے گی. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات, چلیں ایک تو یمن والا ایشو ہوا, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں آئیں جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان اور سعودی عربیہ ایک دوسرے سے دور ہوئے. حالانکہ وہ بھی وقت تھا کہ OIC پاکستان کے لیے مختلف قسم کی ریزولوشنز لے کے آتا تھا, اور اسپیشلی کشمیر ایشو کے اوپر. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر مطلب ان نیئر فیوچر یا پھر اس سال یا پھر اگلے سال یہ چیزیں آہستہ آہستہ سے کم ہوتی جائیں گے؟ حالانکہ OIC کا لاسٹ ایئر ہم ہوسٹ کر چکے ہیں کافی بڑا سیشن مارچ 2022 میں. دیکھیے یہ ملک جو پاکستان نے جتنا چپکا نا سعودی عربیہ کو اتنے سال, ایز این ایکول نہیں چپکا. حالانکہ پاکستان نے سیکیورٹی سروسز کافی پہنچا ہے. آپ کو پتا ہے ضیاء الحق واز بیسڈ ان ریاض ان the 60s. 50,000 تک ہوتی تھی پاکستانی فوج, بارڈر پروٹیکشن, ایئر فورس بھی پاکستان کی یوز ٹو پرووائڈ سپورٹ. دیر واز دس ڈسکشن کہ پاکستان کا جو ایکسٹینڈیڈ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے دیٹ انکلوڈ سعودی عربیہ, اس طرح کی بھی باتیں ہوئی تھی, یاد ہے آپ کو, تو اسلامک بام وغیرہ. So Pakistan was very close to Saudi Arabia, but the relationship was کہ Saudi was like always thought کہ it is the boss, and Pakistan allowed the Saudis to think that they are the boss because of the معاملات. اگر آپ کو مثال دوں, آپ IIU کو دیکھ لیں اسلام آباد میں, جی جی اس کا گورننس اسٹرکچر دیکھ لیں, you will understand exactly what I'm trying to say. Students پاکستانی, professors پاکستانی, لیکن وائس چانسلر وہاں سے آ جاتا ہے. So it is because they are giving you the cash, right? تو میرے خیال سے سعودی عربیہ ڈیڈ ناٹ ریسپیکٹ پاکستان's autonomy. تو جب عمران خان اسٹارٹیڈ پلئنگ گلی ڈنڈا وتھ اردوغان اینڈ مہاتیر, اور وہ جو یاد ہے کانفرنس ہونی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مشترکہ کوئی ٹی وی شروع کریں گے. سعودی پریشر پر عمران خان ڈیڈ ناٹ شو اپ فار دیٹ کانفرنس. آئی نو, بالکل. ہاں, تو اب وہاں پہ دیکھیے آپ پاکستان کی فورن پالیسی, ایک تو انہوں نے ٹرکی اور ملیشیا کو ٹھنگا دیا, اور اس سے پہلے سعودیز کو اپسیٹ کر دیا. تو سعودیز آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ایز اے فیور کہ عمران خان ڈیڈ ناٹ شو اپ فار دیٹ کانفرنس ان ملیشیا. The Saudis are going to interpret that, دیکھیں اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے, اس طرح سے. So they realize انہوں نے پیسے ویسے بھی مانگ لیے تھے نا, یہ بھی ایک بڑا ایشو تھا. جو پیسے ہمیں دیے ہوئے تھے ان کے پاس, تو یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں ایک بٹن لگا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے جو $4 ارب ہے فوراً پہنچاؤ, شاباش. ہاں, وہ بات تو پرانی beggars can't be choosers والی بات یہ ہے. دیکھیے یہ رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ کا سالہ یا آپ کا چچرا بھائی آپ سے ایک بار پیسے مانگ لے, پھر آپ اس کے بعد then you start, رشتہ will not be the same. وہ آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا پھر. Right? So it is like that. So India is not taking money from the Saudis. It's a very different relationship. India پچھلے 10-15 سال سے جو انڈیا کی ریلیشنشپ ہے, India is paying its own bills. جب انڈیا جاتا ہے کسی کے ساتھ کھانے کے لیے, انڈیا ول پے اٹس اون شیئر اور انڈیا ول پے دا بل فار بوتھ. اٹس اے ویری ڈفرنٹ سیناریو. تو اینڈ آئی ایم شیور دا سعودیز ریسپیکٹ دیٹ آلسو, رائٹ. سعودیز کا کوئی بھی اس چیز کو ریسپیکٹ کرتا ہے. سعودیز کی بات اگر نہ بھی کی جائے اراؤنڈ دا ورلڈ, اگر یہ چیز کی جائے تو میرے خیال سارے لوگ اس کی پھر ریسپیکٹ کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ اپنا بل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ہاں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کین یو پل یور ویٹ ان دا انٹرنیشنل سسٹم؟ یہ تو بہت ہی سیدھا سادہ سوال ہے. اینڈ میں نے یہ پہلی بھی بات شاید آپ کے شو پہ کی ہے. دیکھیے کہ آدمی کو یور ایمبیشنز شوڈ بی ان پروپورشن ٹو یور کیپیبلٹیز. پاکستان کا شروع سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی کیپیبلٹیز اور پاکستان کی ایمبیشنز میں گیپ ہے.
اور وہ گیپ بھرنے کے لیے وہ اس طرح کی پھنس جاتا ہے. یہ جو ٹیررزم کا بھی جو چکر شروع ہوا ہے, اٹ از ٹو فل دا گیپ بٹوین اٹس فارن پالیسی گولز اینڈ اٹس ملٹری کیپیبلٹیز میں جو گیپ ہے اس کو وہ برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کانسٹنٹلی. اگر اف یو میچ اٹ کہ آپ کی فورن دوسرے افریقہ میں کئی ایسے کنٹریز ہیں, ایشیا میں ایسے کئی کنٹریز ہیں, میں مثال دے سکتا بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آپ دوسروں کو دیکھ لیں, کوئی ان کی there is no mismatch between their capabilities and their ambitions نا. لیکن آپ کے پاس fixed ambitions ہے and then you are struggling to raise the capabilities to meet that. اور جیسا انڈیا پاورفل ہوتے جا رہا ہے وہ گیپ ambitions تو وہیں کے وہیں ہے. پاکستان کی فورن پالیسی has not adjusted to the enormous increase in Indian capabilities, financial and otherwise. تو اس وقت سے بھی آپ جا کے ادھر ادھر خزدار ہو جاتے ہیں. اچھا, لاسٹ میں سر افغانستان کے حوالے سے, افغانستان میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا تو وہاں سے جو بھی سٹاف تھا, ایمبیسی تھی, وہ سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے انڈیا نے ختم کر دیا تھا. لیکن اب دوبارہ سے یہ چیز شروع ہوئی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ حالات نارملائزیشن کی طرف آ رہے ہیں. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ سے انڈیا جس طریقے سے موجود تھا 2021 اگست 15 اگست 2021 سے پہلے, تو اسی طرح ہو جائے گا یا ابھی تھوڑا سا ایک ڈسٹنس پہ رہے گا؟ دیکھیے, میں جب دیکھ رہا تھا انڈین افغان ریلیشن شپ, انڈیا سیمس ٹو ہیو کلیئرٹی ہر ملک کے ساتھ, لیکن افغانستان کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کرنٹلی انڈیا ہیز لاسٹ اٹس کلیئرٹی آن ریلیشن شپ. تو اگر آپ طالبان سے پہلے لے لیے تو انڈیا واز ویری کلیئر آن واٹ اٹ وانٹس. انڈیا واز انویسٹنگ تقریباً $2 بلین ایلوکیٹ کر دیے تھے ایج ڈیولپمنٹ میں, اور جو ہائی ویز وغیرہ بھی شروع کر دیے تھے. وہ چابہار پورٹ کی طرف جو ہائی وے بنی ہے افغانستان میں وہ انڈیا نے ڈیولپ کی تھی. آپ کو پتا ہے 2010 یا 2012 سے انڈیا جو ہے سو بسکٹس وغیرہ ایز لنچ پرووائڈ کر رہا تھا افغانستان کے اسکولز میں. ہائی پروٹین ڈائٹ انڈیا سے آ رہا تھا افغانستان کے اسکول کے بچوں کے لیے. سو انڈیا واز انویسٹنگ ان مینی تھنگس ان افغانستان, ناٹ جسٹ اسٹریٹجک پارٹنر, یہ پاکستان کو گھیرنا ہے اس طرح سے نہیں تھا. دیٹ واز جینوئن ڈیولپمنٹل ایڈ تھی. لیکن جب سے طالبان آئے, آئی تھنک دیر از اے کنفیوژن بیکاز انڈیا از ورڈ کہ طالبان مائٹ الاؤ یہ اینٹی انڈیا ٹیررسٹ گروپس ٹو آپریٹ. اور افغانستان نے جو پرومسز کی تھی دی یونائٹیڈ اسٹیٹس کو القاعدہ اور آئیسس کو لے کے, اٹ ہیز ناٹ سکسیسفلی کیپٹ دوز پرومسز. آئیسس کی طاقت افغانستان میں بڑھتے جا رہی ہے. القاعدہ اب ظواہری کو امریکہ نے وہیں کابل کے پاس مارا, رائٹ, پاکستان مطلب افغانستان میں تھے وہ. سو دا کوسچن از کہ انڈیا نے چند مہینے کے بعد ہی ہیڈ اسٹارٹیڈ کیا بولنا چاہیے آف دا ریکارڈ ڈائلاگ طالبان کے ساتھ ڈسکشنز, اور ایک چھوٹی سی ایمبیسڈر تو نہیں ہے لیکن ایک ٹیکنیکل یونٹ اب کابل پہنچ گئی ہے. لیکن اٹ از ناٹ انڈیا, آئی تھنک از ڈیمانڈنگ سم تھنگ فرام افغانستان وچ افغانستان از ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور. وہ ذرا کلیئر نہیں ہے مجھے کہ ایگزیکٹ لسٹ کیا ہے کہ واٹ از انڈیا آسکنگ. آئی کین گیس کہ بھائی آپ انڈیا مائٹ بی گیونگ دیم اے لسٹ آف گروپس نا, کہ بھائی یہ گروپس آپ کے بارڈر کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں, ان کو بند کر. رائٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان از آلسو آئی تھنک یوزنگ انڈیا انڈر طالبان ٹو ڈسٹینس اٹ سیلف فرام پاکستان. اس کا میرے خیال سے افغان اور طالبان اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ انڈیا لائکس بینگ یوزڈ دیٹ وے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی ایک چھوٹا سا کرائسس شروع ہو گیا کہ انڈیا کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس ہے اس نے افغانستان کے کئی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دی ہیں جی, لیکن وہی منسٹری ان کو ویزا نہیں دے رہی. جی, اسکالرشپ تو دے دی لیکن ویزا نہیں دے رہی ہے. جی, اور انڈین یونیورسٹیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ اف یو ڈونٹ شو اپ تو ہم آپ کے ایڈمیشنز کینسل کر دیں گے. بالکل. تو افغانستان اسٹوڈنٹس بڑے پریشان ہو گئے. دے ہیو گون اینڈ میٹ دیئر ایجوکیشن منسٹر. تو اٹ از کوائٹ پاسبل افغانستان, طالبان نے یہ بھی کہا کہ خواتین کو بھی بھیج دیں گے پڑھنے کے لیے جن کو آپ نے اسکالرشپس دی ہیں. اینڈ دیر آر لاٹس آف افغان اسٹوڈنٹس جو خود پے کر کے آنا چاہ رہے ہیں. تو وہ معاملے میں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وائی انڈیا از ڈیلیئنگ دا ویزا ایشوز. تو
مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وائی از اٹ اے سیکورٹی ریلیٹڈ ایشو کہ کہیں طالبان اپنے بندوں کو انڈیا بھیجنا شروع کر دیں یو نو ایز اسٹوڈنٹس جو یہاں کے گڑبڑ کریں. I don't know what India's fear is, but India is moving very slow on these issues, but بہت ہی carefully, and I have a feeling کہ Taliban has to reform more. Okay. India is not going to be ahead of the curve. Already دوسرے ملک ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایمبیسڈرز بھیج دیے, رائٹ؟ بالکل. بٹ ہاں, لیکن طالبان کو ریکگنائز تو نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی کوئی بھی. مطلب پاکستان نے خود شاید نہیں ریکگنائز کیا ہوا ہے جی بالکل. طالبان گورنمنٹ کو. تو I think it is very interesting because India has invested a lot. So sunk cost بول کے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, sunk cost انڈیا کا ڈوب نہ جائے. So they have to continue to have that relationship. اور آپ دیکھیں گے کہ طالبان بھی خود کوشش کر رہا ہے ٹو امپروو اٹس ریلیشنز بیکاز it is the same at a smaller level like the Saudis. Good Afghan-India relations will increase Afghanistan's autonomy from Pakistan. Right. کیونکہ امریکہ تو بات ہی نہیں کر رہا ہے ان سے. So the only other major power جو interested ہے is China and India. So India has to keep an eye on what, ایسا نہ ہو کہ افغانستان پورا چائنا کے کیمپ میں چلے جائے if India is too slow. So that is something that India will have. لیکن یہ تو خیر یو ایس بھی سر نہیں چاہتا کہ ایسا ہو جائے, اور رشیا کی بھی نظر ہے چیزوں کے اوپر, ٹرکی ہے, قطر ہے اور پاکستان ہے, یقیناً انڈیا ہے. تو یہ 5-6 جو پاورز ہیں انکلوڈنگ ایران, ہمیں ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا بھی بارڈر موجود ہے اور ان کا اپنا ایک انفلوئنشل گروپ ہے وہاں پر, ابھی بھی ہے اور پہلے بھی تھا. تو یہ چیزیں بھی سر بڑی امپورٹنٹ. وہاں پر انڈیا اینڈ ایران آر کوآپریٹنگ ان دا کانٹیکسٹ آف افغانستان. 2019 میں جو انڈیا نے افغانستان میں ویکسینیشنز ڈپلومیسی کی تھی, کافی ویکسینز دیے تھے, تو ایران میں جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو بھی کووڈ ویکسینز انڈیا نے دی, اور اس معاملے میں ایران نے بہت مدد کی, ہیلپنگ انڈیا مطلب ویکسینیٹ افغانس ان افغانستان اینڈ ان ایران آلسو. تو وہاں پہ, اور یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چابہار پورٹ کی جو ڈپلومیسی ہے اور کنیکٹیویٹی ہے, افغانستان کے لیے اب سی پورٹ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو اٹ ول گو تھرو چابہار, اور وہاں پہ انڈیا از انویسٹنگ اے لاٹ ان دیٹ پورٹ, اور انڈیا آئی تھنک انڈیا از آلسو مینیجنگ سم پارٹس آف دا پورٹ. انڈیا کی سبسیڈیری کمپنیز وہاں پر ہیں. سو مطلب افغانستان اس سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے نا. بالکل, ایگزیکٹلی. انڈیا کے لیے اٹ ول بی دا گیٹ وے. سو انڈیا ول ٹرائی اٹس بیسٹ ٹو ریسٹور, بٹ طالبان ول ہیو ٹو چینج. مطلب اگر وہ ایسے ہی رہیں, اور طالبان کا بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی ان کی ہر پالیسی چینج ایسا لگے گی جیسا کہ وہ دین چھوڑ رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. یہ سر ان کے ساتھ یہ بہت میں کہوں گا ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے ان کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو شاید یہ لگے گا, لوگ ہمیں جو سپورٹ کر رہے تھے اس جنگ میں تو وہ کہیں گے بھائی جو آپ لوگ جس مدعے پہ آپ لڑے ہیں 50 سال اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا. یہی مسئلہ فیمیل ایجوکیشن میں ہے, یہی مسئلہ بہت ساری چیزوں میں. میں آفٹر طالبان ٹیک اوور میں 2 وزٹس کر چکا ہوں اور کافی کلوزلی میں نے ان چیزوں کو دیکھا. ایون ان کے لوگوں سے جو ملا کابل میں, جو ان کے منسٹرز وغیرہ ہیں, یا پھر پاکستان میں ان کے وزٹس ہوئے امیر خان متقی اور کچھ لوگوں کے, تو ان کے ساتھ یہاں پہ بھی میری ملاقات ہوئی. لیکن وہ میرے خیال میں ان چیزوں میں بہت سخت طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں, اسٹک ہوئے ہیں, اور جب تک وہ اس سے نہیں نکلیں گے کہ وہ, حالانکہ سعودی عربیہ بھی مسلم ملک ہے اور شاید وہاں پہ بہت سختی سے فالو کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو, پاکستان یا باقی کسی مسلم کنٹری میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے تعلقات بھی رکھے اور اپنے لوگوں کو ایک فریڈم بھی دے دیا. پہلے بھی تھا لیکن شاید اب زیادہ ہو گیا. ایجوکیشن ہو, اسپورٹس ہو, ڈرائیونگ ہو, یہ ساری چیزیں ان کو کرنی پڑی اور انہوں نے کی. تو پتہ نہیں, خیر افغانستان کا اپنا ایک الگ طریقہ کار ہے. عامر خان متقی جو ہے وہ انہوں نے دورہ کیا ہے انڈیا کا. جی he has been to India I think.
جو فارن غالباً ایک منسٹر ہیں وزٹ کیا کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے ایمبیسڈر جو ہے ان سے آئی تھنک سو دوحہ میں ان کی ملاقات آپ کے انڈین ایمبیسڈر اور امیر خان متقی اور کچھ لوگوں کے جو دوحہ آفس میں ان کے لوگ ہیں تو ان کی ایک دو میٹنگ سب سے پہلے دوحہ میں ہوئی تھی اینڈ آفٹر دیٹ آئی تھنک سو یو وزٹڈ نیو دہلی اور آپ لوگوں کے بھی کچھ اسٹاف ممبر جو فارن آفس کے تھے انہوں نے وزٹ کیا تھا کابل کو. یہ چیزیں چلتی گئی. میں نے ان کو 2 بار بلایا کانورسیشنز پہ, ابھی تک جواب نہیں آیا. امیر خان متقی صاحب کو ہاں میں نے کہا آئے شو پہ ایکسپلین کریں آپ کہ میں ان سے ریلیجیس ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ویمنس ایجوکیشن کے اوپر. میں آپ کو کیونکہ شو کا ٹائم ہمارے پاس ختم ہے لیکن یہ چیز میں نے وہاں پہ کابل کے اندر بہت سارے جرنلسٹ کو میں نے دیکھا ہے, ویسٹرن جرنلسٹ کو انکلوڈنگ کرسٹینا لیم صاحبہ اور بہت سارے لوگوں کو, کہ پہلے وہ ٹائم دے دیتے تھے اور اینڈ ٹائم پہ جس وقت وہ انٹرویو ہونا ہوتا تھا تو اس میں وہ چیز رہ جاتی تھی. حالانکہ امیر خان متقی صاحب میں یہی کہوں گا تھوڑے سے میڈیا فرینڈلی ہیں, بہتر کر لیتے ہیں کیونکہ جب اسلام آباد بھی لاسٹ نومبر میں آئے تھے تو سرینا ہوٹل بھرا ہوا تھا اور مطلب ایک انٹرویو 4-5 ہالز ان کے پاس تھے اور اس میں سب کے سیٹس لگے ہوئے تھے سب ٹی وی چینلز کے اپنے اپنے. تو کیونکہ وہاں پہ میں بھی گیا ہوا تھا ان کو شاٹ لینے, بی بی سی اور سی این این سب لوگ تھے, تو وہ اس طریقے سے تو شاید قابو آتے ہیں. لیکن اگر وہ اسکائپ وائپ اور اس طرح کی چیزوں پہ میں نے دیکھا بڑا مشکل ہے. اور ایون وہاں کابل میں لوگوں کو انٹرویوز کا ٹائم دے کر اور اینڈ ٹائم پہ وہ ان کے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کینسل کیا. منسٹرز کی میں بات کر رہا ہوں. خیر اینی سر بہت شکریہ آپ کا, اور اگر میری کبھی دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی متقی صاحب سے تو یقیناً میں آپ کا میسج جو ہے متقی صاحب کو یا پھر ان کے جو باقی اسٹاف ممبرز ہیں تو ضرور میں آپ کا میسج جو ہے ان کو کنوے کر لوں گا کہ ڈاکٹر مقتدر خان صاحب وانٹ ٹو انٹرویو یو. تو ہوپ فلی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف. ٹیک کیئر اینڈ بائے. یہ ابھی بھی لائیو ہے.